So finally, we are starting the Feel the Quran project. मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैं एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, इस जर्नी के लिए, उसी तरह से आप लोग भी एक्साइटेड होंगे और एक हाई लेवल की मोटिवेशन होगी आप सबके पास, क्योंकि मुझे पर्सनली अपने लिए भी, क्योंकि ये जर्नी ना सिर्फ आप लोगों के लिए है, मैं इसको जस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं करवा रही, बल्कि ये मेरे अपने लिए भी है। ओरिएंटेशन में जैसे कि हम इसकी इंटेंशन मेक कर चुके थे कि हमें फील द कुरान प्रोजेक्ट को क्यों अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, ताकि हमारे और अल्लाह के दरमियान जो फासला है वो घट जाए। वो काम जो भी आप करने वाले हैं, अगर उससे आपके और अल्लाह के दरमियान का फासला घटता है तो फिर उसको कर गुजरें। और फील द कुरान प्रोजेक्ट उसी चीज़ की एक इब्तिदा है। फील द कुरान प्रोजेक्ट का आज हमारा एपिसोड नंबर 1 है, जिसको हम सूरत नास की सीरीज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके इब्तिदा में सूरत नास को क्यों रखा मैंने, किसी और सूरत से इब्तिदा क्यों नहीं किया हमने फील द कुरान प्रोजेक्ट का, सूरत अल-फातिहा से क्यों नहीं किया। देखें, जब भी हम किसी सफ़र पर निकलते हैं ना, तो उस सफ़र पर हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कि अब हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में इर्द गिर्द देखें, या कहीं पर भी आप किसी भी कंट्री से हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी में इर्द गिर्द देखें तो आपके पास वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट शायद मौजूद ना हो। तो जब हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर हमारे पास जो एक पॉजिटिव सोहबत है वो मौजूद नहीं है, हमारे एनर्जी को अपलिफ्ट करने वाले लोग मौजूद नहीं है, बल्कि हमें डाउन करने वाले लोग मौजूद हैं, तो उस इन्वायरमेंट में हमें सबसे ज़्यादा करना पड़ता है अपने अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। और अपने साथ एक नई जंग होती है जो हमारे दिलो दिमाग के अंदर चल रही होती है। और उसके अलावा शैतान होता है जो स्टैंड करता है हमारे दरमियान और हमारी इबादत के दरमियान। उसका मकसद होता है इंसान को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से दूर रखना, और वो इंसान के और इबादत के दरमियान खड़ा हो जाता है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। वो इबादत का मतलब ये नहीं है कि आपने जाए नमाज के ऊपर अपने 24 घंटे गुजारने हैं। इबादत का मतलब ये भी है कि आप किसी की ज़िंदगी से कोई कांटा दूर कर दें, किसी की ज़िंदगी में कोई नफ़ा शामिल कर दें। यानी मतलब ये है वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो आप इस दुनिया के अंदर आकर करते हैं, वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपका इबादत है। और शैतान क्या करता है इस सूरत नास के अंदर, आप सिर्फ ये नहीं जानने वाले कि शैतान हमें वसवसा देता है और वसवसा सीनों के अंदर वो पैदा करता है। नहीं, हम इसके अंदर जस्ट ट्रांसलेशन नहीं पढ़ने वाले, हम इसको थोड़ा डीप लेवल पर स्टडी करने वाले हैं। हमारी हर सीरीज़ इसी तरह की होगी। हम उन सीरीज़ से सीखेंगे क्या, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ताकि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो कि फील द कुरान प्रोजेक्ट के अंदर आपने करना क्या है, सीखना क्या है। इस सीरीज़ का मकसद ये होगा लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंज का क्या मतलब है? लाइफस्टाइल चेंज का मतलब ये नहीं है कि आपने डिफरेंट वे में पहनना ओढ़ना शुरू कर देना। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब होता है माइंडसेट का चेंज होना, पैराडाइम का चेंज होना, इमोशनल स्टेबिलिटी का आना, फिजिकली अपने आप को मेंटेन करना, एक पर्पसफुल लिविंग की तरफ बढ़ना, आगे अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना और अपने साथ जो मौजूद लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना। लेकिन ये सब कुछ शैतान होने नहीं देता। वो हमारे और हमारे इबादत के दरमियान खड़ा हो जाता है। वो उन सीधे रास्तों पर हमें जाने नहीं देता, क्योंकि ये उसका मकसद है। उसने शैतान के उसको ये लगता है कि मुझे जो रादा दरगाह किया गया, मुझे जो मरदूद करार दिया गया, तो उसकी वजह इंसान है। तो उसका मकसद क्या है कि वो इंसान को जन्नत तक पहुंचने ना दे। और जन्नत तक कब इंसान पहुंचेगा? जब वो एक पर्पसफुल लाइफ स्पेंड करेगा। और यही वजह है कि शैतान उसको अपनी ज़िंदगी के मकसद तक, पर्पस तक नहीं पहुंचने देता। फील द कुरान प्रोजेक्ट आप लोगों की ज़िंदगी बदलने का एक प्रोजेक्ट है, और ये ना सिर्फ आपके लिए है, ये मेरे अपने लिए भी है। और ये मुकम्मल होगा कितने सालों बाद मैं ये नहीं जानती, ये अल्लाह जानता है। मैं ये भी क्लेम नहीं करती कि इसे मैंने करना है, नो। मैं हमेशा ये कहती हूँ किसी भी सीरीज़ के स्टार्ट में कि अगर ये मैंने करना है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, अगर ये अल्लाह करवाएगा तो ये हो जाएगा। फील द कुरान प्रोजेक्ट अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की दी हुई तौफीक से स्टार्ट हुआ है, और इसे अल्लाह ही मुकम्मल करवाएगा, फिर चाहे वो मेरे एंड से हो रहा है या आपके एंड से हो रहा है। ज़िंदगी में मंजिल अहमियत रखती है क्योंकि वो हमें एक डायरेक्शन देती है, लेकिन मज़ा आपको सफ़र में आता है। आप सफ़र को जीते हैं, मंजिल तक जाकर तो आपको एक मुकाम मिल गया। असल जो कहानी है ना, जो असल रूह है, जो असल एसेंस है, वो आपको सफ़र में मिलता है। फील द कुरान प्रोजेक्ट की मंजिल है तो वो जन्नत है। हमारी ज़िंदगी का ये प्रोजेक्ट होगा, हमारी आखिरी सांस तक शायद ये चले। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इसको मुकम्मल कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन अगर इसे मैं मुकम्मल कर गई तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। और अगर मैं इसे मुकम्मल ना कर सकी तो मेरी जगह कल को कोई और होगा जो इस काम को कर रहा होगा, क्योंकि ये अल्लाह करवाएगा। ये अल्लाह के दीन की खिदमत है, ये अल्लाह का काम है, और वो अपने काम के लिए जिसे चाहे चुन ले। और आप सब तक अल्लाह ताला ने इस पैगाम को पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? अल्लाह ने कुरान का नज़ूल क्यों किया है? और कुरान का नज़ूल जिस इन्वायरमेंट में हुआ था ना, कि जब कुरान का नज़ूल हुआ था, शैतान की जो जिन्नात थे ना, उनकी एक्सेस सिर्फ इस दुनिया तक महदूद रह गई थी, इससे आगे वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। जो प्रैक्टिकल स्पेस थी ना, उसमें पहले उनको ट्रैवल करना अलाउ था। बट जब कुरान के नज़ूल का वक्त होता है, उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान को लेकर नाजिल करते हैं, कुरान को नज़ूल करते हैं, ज़मीन की जानिब जब आते हैं, उनके साथ एक फ़रिश्तों की आर्मी मौजूद होती है। और जो जन्नात हैं, जो बाकी क्रिएशंस हैं, उनकी एक्सेस बाकी स्पेस तक लिमिट कर दी जाती है, वो बाकी स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते।
اور جب وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں اس کا ریزن کیا تھا کہ جو فرشتوں کی آرمی ہوگی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن کو لے کر زمین کی جانب آ رہے ہیں تو اس وقت زیرو ٹریفک ہونی چاہیے، اس وقت کوئی ٹریفک موجود نہیں ہوگی. اور جنات کی ایکسس اس دنیا میں کیوں نہیں دی گئی، آسمانوں کی جانب کیوں نہیں دی گئی؟ تاکہ وہ کوئی بھی میسج سن کر اس کو زمین تک لے کر نہ آ سکیں، کیونکہ یا تو وہ اس کو ڈفرینٹ کر کے آگے کنوے کر سکتے تھے یا پھر ہدایت کا رخ بدل سکتے تھے. کیونکہ اگر وہ میسج کو ہی چینج کر کے دکھا دیتے اور اس کو پہلے سے بتا دیتے تو اس کا وہ ایسنس کھو جاتا. یہ پورا جو سینیریو ہے یہ میں انشاءاللہ کسی لیکچر کے اندر آپ کو سمجھاؤں گی کہ قرآن کا نزول جب ہوا تو وہ پورا سین کیا تھا، اور اس سین کو جب آپ دیکھیں گے نا، اپنی نظروں سے محسوس کریں گے اس سین کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے جس کا نزول زمین کی طرف کیا گیا. اور یہ کس کے لیے کیا گیا؟ ہمارے لیے کیا گیا، میرے لیے کیا گیا، آپ کے لیے کیا گیا، کیونکہ اللہ انسان سے محبت کرتا ہے. اور اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ علم القرآن، کہ اللہ نے سکھایا ہے قرآن کو. اس سورۃ رحمان کی ابتدا ہوتی ہے الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے سکھایا ہے قرآن. قرآن کو سکھانے والا کون ہے؟ وہ رحمان ہے. تو سورۃ ناس سے ابتدا کا مقصد کیا ہے؟ پروٹیکشن. ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے اس پورے سفر میں، اور وہ پروٹیکشن ہمیں سورۃ فلق سے ملے گی، سورۃ ناس سے ملے گی. سورۃ فلق اور سورۃ ناس دو ایسی صورتیں ہیں جن کو ہر صلاح کے بعد پڑھا جاتا تھا، ہر صلاح کے بعد پڑھا جاتا تھا، اور صبح دوپہر اور شام کے وقت پڑھا جاتا تھا. یعنی ان کے اندر کوئی ایسا اسپیشل میسج تو ہے، جسٹ یہ نہیں کہ آپ کو یہ اسپریچول بیسس پر پروٹیکٹ کرے گی، یہ ایک ایسا ریمائنڈر ہے جو کہ آپ کے پروسیس آف ایکشن کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے. اور اگر اس ریمائنڈر کو آپ مارننگ، ڈے ٹائم اینڈ ایوننگ، اور اس کے بعد ہر صلاح کے بعد اس کو پڑھیں گے تو اس وقت دیکھیں کہ آپ کی لائف چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور آخر کیا تھا ایسی تین صورتوں میں، آخری تین صورتوں میں، کہ جس کی وجہ سے ان کو اتنا ریپیٹ کیا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ قرآن کی سمری ہے، پورے قرآن کی سمری ہے ان آخری تین صورتوں کے اندر. وہ کیسے ہے؟ آج کی کلاس میں ہم ان کا بڑا تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھیں گے، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اس سے کہ اس میں ہم لوگ سیکھنے کیا والے ہیں. اچھا، پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے آخری تین صورتوں کی. پہلے ہم بات کرتے ہیں قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد، اس کا کیا مطلب ہے؟ the one who does everything. وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ الصمد، دا انڈیپینڈنٹ کنگ. اور جو انڈیپینڈنٹ کنگ ہے، ہم اس کے لیے کیا ہیں؟ کریشن، مخلوق. ہم اللہ کا آرٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور یہ کریشن ان اے ڈیسپریٹ نیڈ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. The creation is in a desperate need. اب یہاں پر میں نے آپ کو کیا بتایا؟ سورۃ اخلاص کے بارے میں. قل هو اللہ احد and اللہ الصمد. یہاں پر کیا بات ہے؟ توحید کی بات ہے اور بے نیازی کی بات ہے. اب اس سے آگے چلیں. اس سے آگے کیا ہے؟ رب الفلق. ہر وہ چیز جو مارز وجود میں آئی ہے، ہر کریشن کا رب کون ہے؟ اللہ، رب الفلق، the Lord of everything. That splits. یعنی وہ ہر چیز جو مارز وجود میں آئی ہے ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ. یہ سارا کنیکشن میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی، ایک دفعہ مجھے یہ سارا لکھ لینے دیں. اس کے بعد کیا ہے؟ سورۃ فلق کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ شرری ما خلق. شرری ما خلق یعنی ہر کریشن کا جو ایول ہے نا، اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ ایول آف ایوری کریشن. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ حسد کا ایول آ جاتا ہے، اس میں نظر بد کا ایول آ جاتا ہے، اس میں جادو کا ایول آ جاتا ہے، اس میں گہری اندھیری رات کا ایول آ جاتا ہے. یعنی رات کو زیادہ تر کرائمز سب کو پتہ ہے کہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں، یعنی رات کا اندھیرا. تو یہ رات کا اندھیرا وہ چیز ہے جس میں سارے ہونے والے کرائمز ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں شر ما خلق،
اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے وہاں پر، جس میں رات کا جو شر ہے وہ آ جائے گا، حاسدین کا شر آ جائے گا، جو جادو کرتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، ان کا شر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سیپریٹلی مینشن بھی کیا ہے. لیکن بیسیکلی سورت فلق کے اندر جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ آؤٹ سائڈ ایول. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں آپ کو ان کا کنیکشن سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ وہ 3 صورتیں ہیں جن کو صبح دوپہر شام ریپیٹ کیا جاتا ہے، ہر نماز کے بعد ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. ان میں ایسا کیا ریمائنڈر ہے جو انسان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سورت اخلاص ہمیں سنسیریٹی سکھاتی ہے. سورت اخلاص کیا ہے؟ ہمارے اخلاص کی کہانی ہے، سنسیریٹی کی کہانی ہے. اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اینڈ قل اعوذ برب الناس، یہ آپ کی سنسیریٹی کا ثبوت ہے. اب یہ ثبوت بنتا کیسے ہے یہ ہم اس سے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے. لیکن ابھی ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ رب الفلق میں کیا ہے کہ لارڈ آف ایوری تھنگ دیٹ سپلٹس، اور اس کے بعد شر ما خلق میں ایول آف ایوری کریشن، اور ہر قسم کا جو آؤٹ سائڈ ایول ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہوگا. یہاں پر میں لکھ رہی ہوں ان بریکٹ آؤٹ سائڈ ایول. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورت ناس کے اوپر. سورت ناس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام استعمال ہوئے ہیں، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. یہ پیٹرن اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا اس کی ڈسکشن آج نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہر ایک چیز کے اوپر ہماری اچھی بھلی ڈسکشن ہے، اور ہم ایچ ایپیسوڈ کے اندر ایک ایک چیز کو کھول کر دیکھا کریں گے. ابھی ہماری یہاں پر کیا چیز آتی ہے کہ شر الوسواس اینڈ الخناس. ٹھیک ہے، شر الوسواس الخناس. اب اس کے اندر کیا آئے گا؟ اس کے اندر آئے گا ایول آف ڈاؤٹس، ایول آف ڈاؤٹس، ایول آف شیطان، اس کے بعد ایول آف ہیومنس. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ایولز ہیں جو کہ سورت ناس کے اندر آتے ہیں. اور یہ ایک نا پروگریشن ہے، ایک چھوٹے ایول سے اس سے زیادہ ایول کی طرف، اور اس سے بڑے ایول کی طرف. سورت الفلق اور پھر سورت الناس، ان دونوں کے پیٹرن کے اوپر ابھی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہم تھوڑا سا کنیکشن بھی دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ابھی ہم نے بات کر لی کہ یہ ایول ہے، ایول آف ڈاؤٹس کا، ایول آف شیطان کا، اور ایول آف ہیومنس کا. اور اس کے اندر جو ایول آتا نا ہے وہ ہے انر، وہ آؤٹ سائڈ تھا اور یہ ان سائڈ ہے. جو سورت الفلق کے اندر ایول کا ذکر ہے نا، یہ وہ ایول ہے جس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. نظر کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی کرائم کر رہا ہے، کوئی ظلم کر گیا آ کر، اس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، وہ ہوگا جس نے وہ کام کیا ہے. سورت الناس ایک بڑی اہم سورت ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شیطان کے وہ وسواس ہیں، وہ ڈاؤٹس ہیں جن کے اوپر اگر ہم نے قدم اٹھا لیا تو ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. کیونکہ شیطان ہمیں کچھ نہیں کر سکتا سوائے ایک وسوسہ دینے کے، اور اگر ہم نے اس کا وسوسہ مان لیا تو کہانی وہیں پر ختم ہو جائے گی. تو یہ سورت فلق اور سورت ناس کیا ہے؟ یہ ایک غلام کی، ایک عبد کی پکار ہے اللہ کی طرف. اللہ کی جانب ایک پکار ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ان آؤٹر اینڈ انر ایول سے، اور ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اور آپ بڑی خوبصورتی سے یہ سیکھیں گے کہ پروٹیکشن ملے گی کس کو، بڑی خوبصورتی سے یہ سیکھیں گے. اب یہ جو شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی آیات کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہمیں کہاں محسوس ہوتی ہے؟ دل میں. یہ ایول کہاں پر کریٹ کرتا ہے؟ یہ دل کے اندر جا کر کریٹ کرتا ہے، سینوں میں کریٹ کرتا ہے. تو جب ہم ان صورتوں کو بار بار پڑھتے ہیں نا، ریپیٹ کرتے ہیں، ہم اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ نہیں ہیں. ہم ایکنالج کرتے ہیں اپنی ویکنسز کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے اور ہمیں پروٹیکٹ کرے شیطان کے مقابلے میں. کیونکہ شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم ویک ہیں، ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم اس کے جو پلاٹس وہ بناتا ہے ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں اس کے پلانس کا نہیں پتا. کب وہ دائیں جانب سے آ رہا ہے، بائیں جانب سے آ رہا ہے، آگے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا. کب وہ ہمیں ایک رائٹ چیز کے اوپر ڈاؤٹ دے کر پیچھے کر دیتا ہے. اور سورت الناس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہمیں وہ ڈاؤٹس دیتا ہے ہمارے عبادات کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں، اور ایون ہماری اپنی ذات کے معاملے میں وہ ہمیں ڈاؤٹس دیتا ہے، اور ہم کیسے اپنے پرپس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کا پرپس پورا نہیں کر پاتے. شیطان وہ واحد ہے جو ہمارے اور عبادت کے درمیان آ کر کھڑا ہوتا ہے. تو اس سفر کو شروع کرتے ہمیں جس کی چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پروٹیکشن، اور پروٹیکشن ہمیں ملے گی سورت ناس سے اور سورت فلق سے. اور اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم شیطان کے ان پلاٹس کو سمجھ سکیں اور اپنے اس سفر میں کہیں ہم رک نہ جائیں. جو آسانی میں نے آپ کے لیے پیدا کرنی تھی کہ میں نے اس کو 10 to 15 منٹس کا رکھا ہے، اس کو کریٹیو رکھا ہے، اس کو ڈیپ انالیسس رکھا ہے، وہ میں کر سکتی ہوں، وہ میں کر رہی ہوں. لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنے کا اور اس سفر میں آگے بڑھنے کا، وہ آپ کی طرف سے ہوگا. 50% ایفرٹ میری ہے تو 50% ایفرٹ آپ کی ہوگی.
اب ایپیسوڈ نمبر 2 کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق کا آپس میں کنیکشن کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان 2 سورتوں کے تھیمز کو، ان کے میسیجز کو پیئر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ایپیسوڈ نمبر 3 ہوگا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے سٹارٹ کا اور قرآن کے اینڈ کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے میسیجز کو پیئر اپ کر دیا ہے۔ اور جب ہم یہ کنیکشن کور کر لیں گے پھر ہم قل اعوذ برب الناس سے سٹارٹ لیں گے، اور ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی ابتدا کل سے کیوں کی ہے، کیوں کی ہے اللہ تعالیٰ نے کل سے ابتدا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اگر تو معلوم ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، اور اگر نہیں معلوم تو ہم انشاءاللہ کمنگ ایپیسوڈز کے اندر اس کو کور کر لیں گے۔ اگین میں یہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس جرنی کو آپ لوگوں نے پریشرائز نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو بالکل لائٹ رکھیں اور ایکسائٹیڈ ہو کر اس جرنی کو کور کریں، کیونکہ یہ وہ جرنی ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان کے فاصلے کو گھٹا دے گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔